वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास में आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान भी शरीक हैं। इजराइल के मुताबिक वफाकी वज़रा, IGs और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक हुए। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर आए। यासिर मलिक से मज़ीद इस इजलास का अहवाल जानेंगे। जी यासिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह सिक्योरिटी इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और इस इजलास के अंदर आला सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो शरीक है। इसके साथ साथ वफाकी वज़रा भी आज के इस इजलास में शरीक हैं। चीनी बशिंदों के दी जाने वाली सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मुल्क भर में तमाम तर जो चीनी बशिंदे मुख्तलिफ कंपनियों में काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का ऑडिट जो है वो भी करवाने के हवाले से फैसला किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज़ हमला किया गया चीनी बाशिंदों पर शांगला बिशाम के मकाम पर, उस हवाले से इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश की गई है और अब ये इजलास जारी है और इस इजलास के अंदर जो है वो चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर मामलात जो हैं वो ज़ेर गौर आ रहे हैं और चीनी जो बाशिंदे मुख्तलिफ कंपनियों में जो काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से और उनके ऑडिट करवाने के हवाले से भी फैसले जो है वो किए जाएंगे। मुल्क भर में जो चीनी बाशिंदे हैं वो किस किस जगह पर काम कर रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है और उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ शहरों में जो चीनी बाशिंदे हैं उनको सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर दी जाएगी। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त देने की हिदायत कर दी। जो शराइत आयद करनी है कर दें। अदालत की इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत पहले भी इनको जो इजाज़त दी गई थी उसकी खिलाफ वर्जी हुई थी। स्टेट काउंसिल की जानिब से ये जवाब दिया गया, जो शराइत नॉर्मल होती हैं वो लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई गैर मामूली शराइत आयद ना हो, जो स्टैंडर्ड TOR होते हैं उसके मुताबिक इजाज़त दी जाए। अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए। हम हर किस्म की शराइत की पाबंदी के लिए तैयार हैं। शेर अफजल मरवत की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त देने की हिदायत कर दी है। जो शराइत आयद करनी है कर दें। अदालत के इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत पहले भी इनको जो इजाज़त दी गई थी उसकी खिलाफ वर्जी हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। जजेस के 25 मार्च के खत में लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, ये इस्तदा की गई। इंक्वायरी में जो भी मिसकंडक्ट का मर्तकब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। जजेस के 25 मार्च के खत में लगाए गए इल्जामात के इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस्तदा में मजीद कहा गया कि इंक्वायरी में जो भी मिसकंडक्ट का मर्तकब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर की गई। जजेस के 25 मार्च के खत में लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इंक्वायरी में भी जो भी मिसकंडक्ट मर्तकब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इस्तदा ये की गई है। हसीब मलिक मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हसीब, अहवाल बताइएगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त एडवोकेट दाऊद की जानिब से जो है ये दरखास्त दायर की गई है और दरखास्त में वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो बनाया गया है। दरखास्त में मौके को इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में अमूमी नौयत के इल्जामात लगाए गए हैं, जबकि इस खत से ये तासुर जो है वो सामने आता है कि एजेंसीज और जो है मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम को कंट्रोल कर रही हैं और इस खत के जरिए अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने और अवामी एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जो दरखास्त दायर की गई है उसमें मौके पर के खत में इसका हवाला दिया गया और खत के जरिए तासुर दिया गया है कि जो एजेंसीज हैं और एग्जेक्टिव हैं वो तहरीक इंसाफ है। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिशरी में किस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है, बल्कि उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि वो इंटरफेरेंस आज भी कंटिन्यूड है। इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। जज साहिबान ने उसमें जो तफसील लिखी है वो आप लोगों ने देखा है। जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया इंडिविजुअल हर एक जज के साथ जो ज़्यादती हुई है
جس طریقے سے پریشر میں لایا گیا ہے اور اس پریشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹرفیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے. اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ان کی پوری تفصیل دے کے وہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولیٹیکل کنسیکوینس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے. وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے تھے. چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے، ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا. اس میں توشخانہ کا کیس بھی شامل ہے جس میں سیشن جج صاحب پہ جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے. لہٰذا اس کے جو تناظر ہے، کنٹینٹس ہے، اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں، 2 جج نہیں، 3 جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں. اس لیے لوور جوڈیشری تھرو آؤٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے، اس انٹرفیرنس سے. یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی تھی، 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی تھی. ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں. ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹپون کروایا گیا ہے. اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں. اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں تھی. ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا. اس طریقے سے جج صاحب نے کائز کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے، لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا. اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی، اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا. یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں. یہ ایک پوری فینامنا ہوا ہے. ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ. اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے. جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان، ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کی بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے. ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے. یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. عدلیہ اس اسٹیٹ کا، اس ملک کے خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا. ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی. ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی فیئر کے وہ فیصلے کریں گے. لیکن جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصف خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں. اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، 2 چیز ہم کیٹیگری کے لیے آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں. ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے. دوسری بات انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے
to engineer judicial outcome in politically consequential matter. یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شپے کے قانون ہیں، رینٹ کے کیسز ہے، سروس میٹر ہے، ریٹ پٹیشن ہے، اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس. پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے، پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے. یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے. انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنویکشنیں کروائی گئی تھیں. اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے. یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو. یہ ججمنٹ ان پریشر میں دیے گئے ہیں، ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی. اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکوائری کرو، ان کی انویسٹیگیشن کرو، اس کو ڈیپلی دیکھ لو، وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے. ہم ساری وکلاء تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وکلاء تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن، عدلیہ کی آزادی کے لیے برسر پیکار رہا کرتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا، سیاست کا زیادہ عملداری رہی وکلاء کی پالیٹکس میں بھی. آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رک سکا. لہٰذا ہم وکلاء کے سارے بار کونسل اور ایسوسیشن سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے. ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے. یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں. میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے، وی اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دی جوڈیشری. ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہیں، اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہیں. وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض سر انجام دیتے ہیں. ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہیں گے. ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے. یہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے، یہ ایک کمپلینٹ ہے. یہ چارج شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونی چاہیے. آپ سب کا شکریہ. جی عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کالیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے فرمایا، اختتامی جملہ جو تھا وہیں سے میں آغاز کروں گا اور مختصراً آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے. اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کہ یہ لیٹر جو 6 وردی کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے 25 مارچ 2024، یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارج شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے. اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے. اس کی وجہ
کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا، بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئیں، ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے۔ وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے۔ اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے خواتین و حضرات۔ ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گور علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا۔ آپ کا جس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں۔ بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے، یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے۔ وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سارے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ، ٹو دی اوکیزن۔ انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے، جس طرح کہ پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے، پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کے مطابق۔ جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی، چاہے وہ محنت کش ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، پروفیشنل ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی اہم بات بتا دوں، جس وقت آپ ایک فرد واحد کو، قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جن کی پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے 108 لوگ جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں رب بھی لوگوں کے دلوں میں براہ راست وہ چنگاری اٹھا دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا، یہ 6 جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا، تحریری طور پہ ایک چارج شیٹ آ گئی۔ اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشل کونسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را اقدامات لیں، سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دو راہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔
نہیں دیکھیں، یہ جو لیٹر آپ کی طرف آیا ہے یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کا لیٹر آیا اور جج صاحبان نے خود ذکر کیا ہے. لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو کہا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے. دیکھو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے. عدلیہ اس ملک کے ایک ستون کا مسئلہ ہے. کسی بھی ملک میں، ہمارے ملک میں کسی بھی وقت میں کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط ہے. چاہے ابھی ہو رہی ہے، پہلی ہوئی ہو، کب ہوئی ہے، ساری انٹرفیرنس ہونی چاہیے. بٹ انف از انف. اب جب جج صاحبان نے، اللہ نے ان کو اتنا ہمت دیا اور انہوں نے ایک سٹیپ لے ہی لیا، اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اٹھائیں گے، پروونشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے، بلکہ اس بات پہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے. اور سپریم کورٹ جب تحفظ پرووائڈ کرتا ہے تو وہ صرف ججز کو ان کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتا ہے، وہ صرف ان کا ٹینیور کے حساب سے نہیں ہوتا، بل ان کو وہ ماحول بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جس میں وہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور جسٹس کو ڈسپنس وتھ کر سکے اور انصاف کر سکے. یہ اس کا متقاضی ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا. مختلف ویو پوائنٹس آتے ہوتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں. کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی رات کو یہ آپ پریس کانفرنس کریں، تو رات کو ہم لوگ یہ کرتے تو تقریباً میرا خیال ہے 12 بجے رات کو پریس کانفرنس ہوتی تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ صاحبان ہی نہ آتے، کیونکہ صبح آپ نے خود سحری کے لیے تیاری کرنی ہوتی. پہلی بات یہ ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں کرتے یا کہاں پہ کرتے. دیکھیں کورٹس میں اندر جانا بھی آپ کو معلوم ہے، کورٹ کے پریمیسز میں ہمارے وکلاء حضرات کر سکتے ہیں، پر ہم لوگ ایز پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا کے اندر جانا پڑتا ہے. اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اپنے پارٹی آفس کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں، اپنے پارٹی آفس کے گراؤنڈز پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ہمارے لیے اپنا پارٹی آفس اویلیبل ہے، ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں. اور وہی بات ہم لوگ آگے بھی کر رہے ہیں. جو سپریم کورٹ ہو گئی یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گئی یا اور کوئی پریمیسز ہو گئی، وہاں پہ وکلاء حضرات، وکلاء تنظیمیں وہ ضرور کریں گی اور کر رہی ہوں گی، کیونکہ وکلاء اور بار اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور وہ اس چیز کو سیاسی اس سے بالاتر ہو کے اٹھائیں گے. یہ ایک صرف سیاسی پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر ایک پاکستانی شہری کا، لا ابائڈنگ سٹیزن کا مسئلہ ہے کہ جو کہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آپریٹ کرنا ہے. لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک لائن آف تھاٹ ہوتی ہے، پر ہم نے الحمدللہ اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات آتے ہیں اس کے عین مطابق ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں. بیرسٹر غور صاحب نے کل ان سے بھی ملاقات کی. مجھے یہاں پہ اس کا موقع اٹھاتے ہوئے، یہاں پہ شرازی صاحب کل موجود تھے، اڈیالہ جیل میں ریڈی والا جا سکتا ہے، سزوکی والا وہاں سے گزر سکتا ہے، پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کی گاڑی اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں جا سکتی. پوائنٹ نمبر 1. کیوں؟ نمبر 2 اہم چیز کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ 7ویں بار تھا کہ میرے پاس کورٹ آرڈرز بھی موجود تھے. مجھے اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ، اس نے اپنی کرپشن سامنے کر دی اور اس نے مجھے نہیں ملنے دیا. بارہا بار اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بارہا بار اس نے کی ہے اور اس کے خلاف میں کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں بھی جاؤں گا اور پریویلیج موشن بھی کروں گا. باوجود اس کے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا بار کہتے رہے کہ اس کو بلاؤ، ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ چیزیں ریکارڈ کرنی چاہیے.
دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے تو یہ کہ بات دراصل یہ کہ اس قسم کا لیٹر پہلے نہیں آیا تھا. شمیم نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا, جج صاحبان نے آن اینڈ آپ اس قسم کے لیٹر لکھے ہیں, ججز کو بھی لکھا جاتا ہے. پر یہ جو لیٹر لکھا ہے کہ یہ ایک اپروپریٹ فورم کو بھیجا ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے, جنہوں نے کہا کہ ججز پہ اگر آپ نے شوکت عزیز صدیقی میں ایک پیرامیٹر سیٹ کر لیے ہیں, سپریم کورٹ نے سیٹ کر لیے, تو یہ لیٹر لکھا گیا ہے. اور اس میں ججز دمسیلز, چیف ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ دمسیلز کمپلیننٹ کے طور پہ جائیں گے تو یہ اس فورم پہ ہوں گے, اور ہم نے مطالبہ کیا ہے اس کے لائٹ میں, ہم ان پہ انشاءاللہ تھرو نظر رکھیں گے. یہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنا انجام تک اس مرتبہ یہ پہنچے گا, اور اس پہ ضرور انکوائری ہوگی, اس کی فائنڈنگ ہوگی اور عوام کے